अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पेशावर सानीअ जे हवाले सां। पेशावर में वॾी दहशतगर्दी जंहिंमें 100 खां वधीक क़ीमती इंसानी जाननि जो ज़ियान थियो। केतिरा ई माण्हू अञा बि शदीद गणतीअ जोगी वारी सूरत हाल में इस्पताल में दाख़िल आहिनि। 200 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी थिया। IPS खां पोइ चई सघिजे थो त पेशावर में हिकिड़ी वॾी दहशतगर्दी जी कार्रवाई थी आहे, जंहिंजी जेतिरी मज़म्मत कजे घटि आहे। इन हवाले सां और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी थी। अॼु वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में वज़ीर आज़म KPK जे हवाले सां केतिरा ई सवाल पिण उथारिया। वज़ीर आज़म जो चवणो हो गुज़िरियल 10 सालनि में वफ़ाक़ जे तरफ़ां KPK खे 410 अरब रुपया ॾिना विया। वज़ीर आज़म जो इहो बि चवणो हो त उहे 410 अरब रुपया किथे ख़र्च कया विया। वज़ीर आज़म जो चवणो हो त पुलिस ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस जी बहितरी जे लाइ इहे पैसा ॾिना विया। सालाना 40 अरब रुपया। ॿियनि सूबनि खे इन जा 40 अरब छा 40 लख छा 40 पैसा बि न मिलिया। KPK में गुज़िरियल 10 सालनि में PTI जी हुकूमत हुई। PTI ॿुधाए त हुन गुज़िरियल 10 सालनि में इन पैसनि जो इस्तेमालु किथे ऐं कीअं कयो। वाज़ रहे त पेशावर दहशतगर्दी वारे वाक़े खां पोइ पेशावर जी सूरत हाल सिक्योरिटी सूरत हाल ते केतिरा ई सवाल पिण उथी रहिया आहिनि। सेफ सिटी कैमरनि जे हवाले सां पिण पेशावर में सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे। IG KPK पिण इन ॻाल्हि जो खे एडमिट कयो आहे त कोताही ऐं लैप्स ज़रूरु थियूं आहिनि। इन ते बि अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु चूंडुनि जे हवाले सां पिण ॻाल्हाईंदासीं। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो उन तारीफ़ कराइण जे लाइ नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ बिलाल गफ़ार असांखे ज्वाइन किया। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बिलाल, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने कई सवालात उठा दिए। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 10 सालों में KPK को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए 410 अरब रुपए की रकम मिली। वो रकम कहाँ इस्तेमाल की गई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले जो पेशावर का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जितनी भी इसमें जो बेगुनाह लोगों ने अपने जानों से अपनी जानें का ज़ाया हुआ है, जो शहीद हुए इसमें, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, उनके ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। सवाल ये बनता है कि हुकूमत वक्त जिसका काम है इस मुल्क में हर शहरी को सिक्योरिटी देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है उनको इस अवाम से कोई सरोकार नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इर्द गिर्द घूमता है। 24 घंटे इमरान खान उनके सर पे सवार है। ना उनको मुल्क की सिक्योरिटी की पड़ी है, ना मुल्क की सिक्योरिटी इश्यूज से पड़े हुए हैं, ना उनको इकोनॉमिक इश्यूज के उनको पड़े हुए हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका बस सिर्फ ये है कि इमरान खान को नायल कर दो, इमरान खान के खिलाफ केसेस बना दो, इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दो, FIR कटवा दो, इमरान खान को अरेस्ट करवाने की नाकाम कोशिश करवा दो, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करवा दो। लेकिन मैं ये बता दूं, ये सब कुछ करने के बावजूद भी ना आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन सही होगी, ना आपके मुल्क के हालात सही होंगे, ना आपके मुल्क के सिक्योरिटी के हालात सही होंगे। आज आप देख लें कि पूरे मुल्क में पेशावर से लेकर के कराची तक आपके जो सिक्योरिटी इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गए। आज कराची में एक रिनोड बिजनेसमैन के ऊपर अटैक हुआ है और जो खबरें आ रही हैं कि वही जो पहले पर्ची आती थी, भत्ता होता था, वो कराची में फिर शुरू हो गया है। तो ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत और जो रिजीम चेंज के जो असरात हैं, जो आफ्टर इफेक्ट हैं रिजीम चेंज के, वो सबके सामने हैं। आप देखें, यही के पीछे में पिछले 5 साल से 30 था कदरे लोग वहाँ पे आराम से रह रहे थे। लोगों की जो जिंदगी थी वो बदल रही थी, लोग खुश थे, केपी के पुलिस से खुश थे। वहाँ का जो टूरिज्म था वो टूरिज्म बढ़ रहा था, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही थी KP में, और जो KPK में लोग एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि इनका पर्सनल एजेंडा है, क्योंकि इनका एजेंडा है कि खुद को रिलीफ और आवाम को तकलीफ। इनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है कि किसी तरीके से इनके केसेस खत्म हो। इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, वो करप्शन के केसेस हमने तो नहीं बनाए, पीपल्स पार्टी वालों ने, नून लीग के बनाए थे, नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी के बनाए थे। वो केसेस खत्म किए जाए और इन लोगों को NRO मिले। आज भी आप देख लें कि PTI की हुकूमत है, उनका सिर्फ एक ही नैरेटिव है कि किसी तरीके से इमरान खान की सियासत खत्म
یہ چاہے جتنی بھی سازشیں غلط ہیں، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان موسٹ پاپولر لیڈر ہے. عمران خان بلال سب سے مقبول مجھے ترین اس لیڈر ہے. سوال کا اور جواب دینا جب بھی جو سوال الیکشن ہوں وزیر گے اعظم نے اٹھایا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں 2 تھوڑا کریکٹ کر میجورٹی سے دیتی ہوں، الیکشن. 417 ارب روپے. جی بلال. جی ہلو. جی بلال، مجھے جو وزیر اعظم نے سوال اٹھایا ہے مجھے اس کا جواب دے دینا. 417 ارب روپے 10 سالوں میں کے پی کے کو دیے گئے، سالانہ 40 ارب روپے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بہتری کے لیے. یہ سوال تھا میرا. میں وزیر اعظم صاحب کو میں یہ بھی بول دوں کہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں، جو وفات میں 10 سال میں جو کے پی کو پیسے ملے ہیں، وہ ایک آئینی این ایف سی کے ذریعے، جو این ایف سی کا اوارڈ ہے اس کے ذریعے پیسے ملتے ہیں. کہ کسی نے احسان نہیں کیا، ہر صوبے کو ملتے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہر صوبے نے کیا پولیس ریفارمز کیے، کتنی بہتری بھی پولیس میں. اور آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ ایجوکیشن ہو، سیکیورٹی ہو، آپ کے لوکل باڈی ایشوز ہوں، کے پی کے نے جتنے 10 سال میں ترقی کیا. کیونکہ کے پی کی عوام نے 2 مرتبہ عمران خان کو الیکٹ کروایا، اور یہ کے پی کے کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے. جی صدیق الفاظ صاحب، بلال صاحب کا موقف آ چکا. 417 ارب روپے کا سوال اٹھایا ہے وزیر اعظم پاکستان نے کہ گزشتہ 10 سالوں میں کے پی کے حکومت کو دیے گئے سالانہ 40 ارب روپے جو پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بہتری کے لیے رقم دی گئی، وہ رقم کہاں خرچ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں کا یہ المیہ ہے کہ وہ موضوع اور سوال پر بات نہیں کرتے. وہ دائیں بائیں پتلی گلیوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی آپ 10 سال آپ کی حکومت رہی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو ہوئے ہیں 7 دن، اور اس میں 417 ارب روپے آپ کو ملے، چاہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت ملے، چاہے جس طرح ملے. یہ رقم صرف اور صرف پولیس اور آپ کی سیکیورٹی کی جو ایجنسیز ہیں، جن میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی بہتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ صوبے کے شہریوں کو کہ جان و مال کو تحفظ فراہم کریں. لیکن آپ کے ہاں تو ایک سال میں 350 یا غالباً 365 پولیس والے شہید ہو گئے. تو اس کا جواب موجودہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب دیں گے، یا جو اس سے پہلے پنجاب میں چیف منسٹر تھے اور موجودہ وزیر اعظم وہ دیں گے؟ اس کا حساب تو میرے بھائی آپ کو ہی دینا ہے. اس کا حساب دیں. اب امپورٹڈ گورنمنٹ، اور بھائی امپورٹڈ گورنمنٹ اس صوبے میں کہاں ہے؟ کے پی کے میں کہاں ہے؟ کے پی کے میں جو لوگوں کو بھتے کی چٹیں آ رہی ہیں، کے پی کے میں آپ لوگ جو مذاکرات کرتے ہو، کے پی کے حوالے سے جو عمران خان نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ 15,000 جنگجو ہیں، ان میں سے 5-7 ہزار کو تو ادھر ہی آباد کر دو، ان کے ساتھ مذاکرات کرو، فلاں کرو. تو بھائی اگر ان 7,000 کو آپ آباد کر دیتے تو دہشت گردوں کو اپنے اندر بٹھا لیتے. پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کے پی کے کی بارڈر سے گندم سمگل ہوئی، ڈالر جاتے رہے. یہ سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کم از کم آپ کی حکومت رہی ہے، آپ ناکام رہے ہیں، تو اپنی ذمہ داری قبول کریں. کو خدا کو حاضر ناظر جانیں. میں نے بھی مرنا ہے، آپ سب نے بھی مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے. یار آپ اس بات کا جواب دینے کی بجائے دائیں بائیں نکل جاتے ہو. میں آپ سے عرض کروں، اصل معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے عمران خان سمیت دہشت گردوں سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے ساتھ معاملات کیے، ان کے خلاف بیانات دینے سے انہوں نے گریز کیا، ان کے خلاف کارروائی سے گریز کیا کہ کہیں وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے صوبے کے عوام کے جان و مال اور عزت آبرو کو ان کے حوالے کر دیا، اور نالائکی کا، غیر ذمہ داری کا، انسان دشمنی کا، انسان کشی کا بدترین مظاہرہ کیا، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب آپ اور آگے آ جائیے، یہ باتیں اور کرتے ہیں. عمران خان موسٹ پاپولر لیڈر ہے. عمران خان موسٹ پاپولر لیڈر ہے،
اور لاہور میں چھپا ہوا ہے اتنے عرصے سے. وہاں جناب علی قلعے سے زیادہ مضبوط انہوں نے مکان بنایا ہوا ہے. 500 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کے تحفظ کے لیے. کہتے ہیں میں نہیں ڈرتا. وہ خدا کے بندے نہیں ڈرتے ہو. میں جیل سے نہیں ڈرتا, میں پولیس سے نہیں ڈرتا, اور جناب ضمانتوں کے پیچھے پھرتے ہو. آپ کا لیڈر عمران خان اقراری مجرم ہے. 250 ارب روپے اس نے اپنا کیا نام ہے جعفری کا, عارف نقوی کو معاف کیے. 50 ارب روپے ملک ریاض کے اس کو حوالے کیے جو برطانیہ نے دیے ہمیں. 40 ارب روپے کی کرپشن کی اپنا کورونا فنڈ میں. اور حضور آپ لوگ کے لیڈر نے 1995 میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں ان سے 2 ارب سے لے کے 3 ارب روپے کا حساب مانگا کہ یہ جو چندہ آپ نے جمع کیا ہے اس کا حساب دیں. آج 28 سال نہیں 29 سال غالباً ہونے والے ہیں. انہوں نے آج تک عمران خان نے حساب نہیں کیا. یہ تو اس وقت سے لوگوں کا چندہ چوری کرنے والا آدمی ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو تیریان کے والد کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا ہیلی کاپٹر کیس میں 2 دفعہ NRO لینے والے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو گندم اور چینی انہیں ہماری حکومت سے وافر ملی, فالتو ملی, انہوں نے ایکسپورٹ کی. انہوں نے ایکسپورٹ اتنی کر دی کہ پھر انہیں امپورٹ کرنی پڑی. ایکسپورٹ سے بھی مال کمایا, امپورٹ سے بھی مال کمایا, اور پھر ملک میں گندم کی شارٹیج. پھر انہوں نے LNG, پھر انہوں نے پیٹرول, جو ہی آئے انہوں نے گیس لوگوں کے 3.5 ارب روپے لوگوں سے فالتو وصول کر لیا. آج تک وہ انہوں نے واپس نہیں کیے. ٹھیک. بھائی کیا بات کرتے ہو؟ چوریاں آپ کرو, نالائق آپ ہو, اور جناب سی پیک آپ بند کرو, دوست ملکوں کو آپ ناراض کرو. کوئی ایک کام بتاؤ یار, کوئی ایک کام بتاؤ جو آپ نے کیا ہو. جی بلال صاحب, بڑی لمبی جو ہے وہ چارج شیٹ نکل آئی ہے PTI کے حوالے سے. گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, کیا پاکستان میں دہشت گردی یہی کانسیپٹ بڑھانے کا سبب بنی ہے؟ جی بلال صاحب نے. فاروق صاحب جو ہے نا اب ضعیف ہو گئے, اور میں ان کی باتوں کا برا مان نہیں مانتا. انہوں نے تو ساری زندگی نواز شریف کو جھوٹا ڈیفینڈ کرنے میں گزار دی, جن کی مجبوری ہے. لیکن اب یہ اس حصے میں آ گئے ہیں کہ اللہ اللہ کریں, اور جو اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہے اس کی فکر کریں, اور نواز شریف کو جھوٹا ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں. ان سے پوچھیں شہباز شریف اور نواز شریف کا یہ بیانہ, ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ طالبان, اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ پنجاب والوں کو چھوڑ دو, پنجاب والے تمہارے دشمن نہیں ہیں, یہ ان کے اسٹیٹمنٹ تھے کہ نہیں تھے؟ آج بھی بلاول کا اسٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انگیجنگ طالبان اسٹل دا بیسٹ پاتھ فارورڈ. عمران خان کا جب سے یہ 9/11 ہوا ہے, آپ اسٹیٹمنٹ نکالیں, آپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں. میں نے بات کی کہ یہ جو وار اگینسٹ کرنی ہے, ہمیں اس جنگ میں تھوپا گیا, ہمیں اس جنگ کے نقصانات اٹھائے گئے, اکنامک لاسز ہوئے, 80,000 جانیں کی گئی. اور یہ پہلے دن سے عمران خان کا تھا کہ آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے, ٹاکس کرنی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے حکومت دور میں ملک میں پیس تھا, ملک میں نہ کوئی ڈرون حملہ ہوتا تھا, نہ کوئی دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے. دوسری بات انہوں نے فزیکل فاروق صاحب نے کئی بڑی باتیں کی. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ 1999 میں بھی یہ ڈیل کر کے نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس ایک اور ڈیل کر کے واپس آئے. اس کے بعد یہ علاج کرنے گئے تھے, وہ مریم نواز کی سرجری ہو گئی, وہ سرجری جو صرف 2 ممالک میں ہوتی ہے, باقی اور کہیں نہیں ہوتی. مجھے یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کی کون سی سرجری ہو گئی. جب یہ ادھر اندر جیل میں تھے تو ہر 15 منٹ کے بعد ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوتے تھے, اور کورٹ یہ کہتی تھی عمران خان کو کہ آپ اس کی ضمانت دیں کہ 2 دن یہ نواز شریف اگر جیل میں رہے تو جیل میں کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ جب بھی MLN پہ
جب بھی برا وقت آیا، جب بھی ان کے اوپر ہے نا یہ کوئی ان کے اوپر تکلیف آئی تو یہ ڈیل کر کے بھاگ گئے. ان کے سارے لیڈر کہتے تھے، ان کے جتنے ٹاپ لیڈرز ہیں، ان کے آپ ٹی وی چیئرمین کے ججز نکالیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ ہو. اور میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، یہ نکلیٹر رائٹ ہے کہ مہنگائی مارچ ایک صاحب میں صدیق الفاروق صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے بولیں کہ آج مہنگائی زیادہ ہے یا ایک سال پہلے زیادہ مہنگائی تھی، آج بجلی کا بل زیادہ ہے آتا ہے یا ایک سال پہلے بجلی کا بل زیادہ آتا تھا. گھر میں جو آٹا، گھی، تیل، دالیں، چاول، روٹی وہ آج مہنگی ہے یا ایک سال پہلے جو چیز ہے جو ضروری اشیاء کی وہ مہنگی ہے. آج یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے ملک میں آج اسٹیٹ بینک کے نمبرز آئے کہ ملک میں مہنگائی 27.5% ہو گئی ہے. ملک میں اس وقت انٹرسٹ ریٹ 17% ہو گیا ہے. ملک میں اکنامی تباہ ہو گئی ہے. ملک میں انفلیشن بڑھ گئی ہے. ملک میں جو آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے بڑھ رہی ہے، بے روزگاریاں بڑھ رہی ہیں. اب جو ملک میں کارخانے بند ہو رہے ہیں، ملک میں جو ہمارے زمانے میں نئے کارخانے لگ رہے تھے اب بند ہو رہے ہیں. یہ سب صرف اور صرف یہ جو ریجیم کے آفٹر افیکٹس ہیں. بھاڑ میں جائے ملک، یہ بھاڑ میں جائے عوام، ان کا تو صرف یہی تھا کہ ہمارے کیسز معاف ہو جائیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ نیب ترامیم کر کے اپنے کیسز معاف کرا لیے. ای وی ایم کر کے انہوں نے اپنے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے وہ قانون ختم کروا دیا. اور انہوں نے اوورسیز پاکستانی جو $30 بلین پاکستانی جو ہے وہ بھیجتے تھے اوورسیز پاکستانی، ان کو حق سے محروم کر دیا کہ وہ پاکستان میں ووٹ ڈال سکیں. ٹھیک. اب دیکھیں اسحاق آئے تھے کہ میں $200 سے نیچے لے آؤں گا. آج دیکھیں کیا حال ہو گیا. پچھلے 4-5 مہینے کی اسحاق ڈار کی اناج ان کا ڈالر سے انفیکچویشن obsession with ڈالر کیا، حالانکہ اب تو ان کی پارٹی کے خود کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی پالیسی غلط. اسحاق ڈار نے جو اکنامی کی جو پالیسی کی تباہ کی، اور اب $1 بلین کے آئی ایم ایف کے لون کے لیے یہ ساری شرائط جو انہوں نے آئی ایم ایف کی ایکسپٹ کر لی ہیں. تو ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ حکومت میں رہے. جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ملے گی، عمران خان عوام میں غیر مقبول ہو گیا، تو کیوں الیکشن نہیں کرا رہے؟ پہلے کہتے تھے کہ تم کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑو، تحلیل کرو، ہم نیشنل اسمبلی کی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں جائیں گے. کہاں گئے وہ الفاظ؟ اب تو یہ کہ کے پی کے گورنر اور پنجاب کے گورنر کے 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کا ایک آئینی ضروری ہے کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ 90 دن میں آپ نے جنرل الیکشن کرانے. وہ گورنر اب اس کی تاریخ نہیں دے رہے، اور اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بہانہ کر کے بھاگ رہے ہیں. یہ ہر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن میں جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو بڑا ہے نا، ان کو بلے میں بڑا ٹھنڈا لگانا ہے. ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب، طالبان سے کس نے ڈائلاگ کیے تھے؟ اس کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، بتایا نہیں گیا. ان کو آباد کرنے کے حوالے سے کس کی سٹیٹمنٹس تھی؟ ہم اس چیزوں کی طرف تو جاتے ہی نہیں. وزیر اعظم کے اس پیغام کو اگر لے لیں، اس پیغام کو دیکھ لیں جس میں کل وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ تمام سیاسی قوتیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جائیں. سیاسی لڑائی تو بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے. اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم مزید اب عدم سیاسی استحکام کو یہ ملک، یہ عوام افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے اپنا سبین، یہ جو صورتحال ہے جو وزیر اعظم صاحب نے فرمائی ہے، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. لیکن میں پہلے اپنا بلال غفار صاحب کے انہوں نے بنیادی باتیں کی ہیں، باقی پر بھی جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب پنجاب کو تو معاف کر دو، تو انہوں نے اس وقت غلط کہا تھا اور انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بات نکل گئی مجھ سے، میں آج بھی کہتا ہوں وہ غلط بات تھی. دوسری بات انہوں نے مجھ سے کہا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ مہنگائی پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مہنگائی آج زیادہ ہے. لیکن میں نے آپ کو کلپ بھیجا تھا 2 دن پہلے، جی جی، وہ پتہ نہیں آپ نے چلایا یا نہیں چلایا. آج ضرور چلائیں. 30 سیکنڈ کا کلپ ہے، آج اس پروگرام میں ضرور چلائیے. اور وہ عمران خان کا کلپ ہے جب انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ باتیں کی. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے
جس کی یہ اس دفعہ آخری یہ قسط ہوگی، یہ IMF کے ساتھ معاہدہ عمران خان نے کیا تھا، اور اس کی شرائط پر عمل درآمد سے یہ مہنگائی ہوئی ہے۔ سی پیک بند کرنے سے ساری صنعتیں بند ہوئیں، لیکن بلال غفار صاحب ہوں یا ان کے کوئی اور ہوں، یہ ان 417 ارب روپے کا حساب نہیں دیں گے، نہ دے سکتے ہیں۔ میں تو اپنی عمر تسلیم کرتا ہوں، اگرچہ میری عمر جتنی اللہ نے مجھے دی ہے وہ نظر نہیں آتی، میں اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی توانا ہوں، اب بھی مجھے خدا کے فضل سے کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، پورا ریکارڈ میرے سامنے ہوتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ میرے سامنے یوں ہوتا ہے جیسے کیمرے کی تصویر ہو۔ البتہ میں دائیں بائیں شائیں نہیں ہوتا، میں سوال کو سر سے پکڑتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ دہشت گردی کی جنگ کس نے شروع کی اور یہ کس نے کیا؟ حضور والا یہ جو ہمارے لوگوں کو پکڑا، گوانتا نامو بے میں بھیجا، پیسے لیے، انہوں نے شاید نہ پڑھی ہو وہ کتاب، پرویز مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر، جس کا ترجمہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور جس کا جواب میں نے ایک صفحے کا دیا ہے۔ سرخرو کون، یہ میری 450 صفحے کی کتاب ہے، ایک لفظ کی تردید نہیں کر سکا ISPR اور عمران اپنا وہ پرویز مشرف، وہ جواب موجود ہے۔ تو عمران خان کا وہ پسندیدہ لیڈر جس کا نام پرویز مشرف تھا، جس کے ریفرینڈم میں انہوں نے ساتھ دیا، عمران خان اس کے ریفرینڈم میں پولنگ ایجنٹ تھے، یہ ان کے لیڈر نے سارا کچھ کیا تھا، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ غیر جمہوری ادوار میں ہوا، اور پیسے لیے گئے، قرضے معاف نہیں کروائے گئے۔ آج بھی عمران خان پیچھے ایوب خان کی تعریف کر رہے تھے، کبھی وہ پرویز مشرف کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ آپ کے لیڈر کا سیاسی قبلہ و کعبہ کون ہے، دین و ایمان کہاں ہے، صبح شام جو وہ یو ٹرن لیتے ہیں تو وہ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے اپنے لیڈر سے پوچھیں۔ میں نے اپنے لیڈر کی بات، میں نے کہا یہ دو چیزیں میں نے حقائق تسلیم کی۔ اب آپ نواز شریف کی بات کرتے ہیں کہ وہ جی چلے گئے، بھائی اب میں پھر آپ سے عرض کروں گا، میری کسی بات کی تردید کرنا۔ نواز شریف صاحب کی پہلے اٹھایا گیا، پھر انہیں نیب کی کسٹڈی میں دیا گیا، پھر جیل سے واپس نیب کی کسٹڈی میں دیا گیا، پھر آپ کی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد ایک دن چھوڑ کے، یعنی ہر تیسرے دن ان کی صحت پر بلیٹن اپنی پریس کانفرنس میں جاری کرتی تھی۔ پھر جناب اگر آپ سے عدلیہ نے پوچھا تھا کہ آپ ضمانت دیں کہ وہ کل تک زندہ رہیں گے، تو اگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ سارا جھوٹ ہے اور اس جھوٹ میں آپ کی وزیر صحت ملوث ہے، اس جھوٹ میں آپ کے شوکت خانم کا ڈائریکٹر جو ہے اپنا ڈاکٹر سلطان وہ ملوث ہے جس کو عمران خان نے بھیجا، آپ کے اس جھوٹ میں عمران خان کی صدارت میں کابینہ ملوث ہے، تو ضمانت دے دیتے کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، ہم نہیں بھیجتے۔ کیوں نہیں دیا آپ؟ یہ میں ایک ایک لفظ گن کے اور ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں۔ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ ان سوالوں کے جواب دیں آپ۔ پھر آپ عمران خان صاحب کا مقابلہ کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ۔ بھائی نواز شریف کا خاندان نہ سیاست میں تھا نہ حکومت میں تھا۔ 1960 62 63 میں ان کے 7 کارخانے تھے۔ مشرقی پاکستان کے علاوہ دنیا میں ان کے اتفاق فاؤنڈریز کا سامان جاتا تھا، وہ شوگر ملیں بناتے تھے، وہ بیچتے تھے۔ آپ کے عمران خان 60 میں 7 سال کے تھے، وہ تو بلہ نہیں سے اٹھا سکتے۔ آپ عمران خان کا مقابلہ نواز شریف اور ان کے خاندان سے کرتے ہیں، وہ عمران خان جس کی آف شور کمپنیاں ہیں، آف شور کمپنیاں اس کی، آپ کہتے ہو جی پیسے باہر۔ یہ آف شور کمپنیوں میں جو پیسہ رکھا ہے عمران خان نے، یہ کہاں سے لائے؟ یہ آف شور کمپنیاں پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں؟ اگر پاکستان سے باہر ہیں تو عمران خان نے پاکستان سے باہر پیسہ رکھا ہے، گردن سے پکڑو جا کے عمران خان کو، اس سے پیسے کو لاؤ، پیسے واپس لاؤ۔ صدیق غفار صاحب بتائیے گا کہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے، کیا پلان ہے حکومت کے پاس؟ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے،
اور اس وقت دہشت گردی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، معاشی حالات جو ہیں وہ بھی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سبین بیٹا، دو چیلنجز ہیں۔ دہشت گردی سے جانیں جا رہی ہیں اور معیشت سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ یہ بڑی سوچ سمجھ کے پاکستان کو اس صورتحال میں دھکیلا گیا، اور یہ جو باجوہ صاحب نے کہا نا کہ 70 سال اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی سیاست میں، تو پھر یہ بات سمجھیں کہ ہم نے ضیاء الحق کے دور میں بھی غیر ملکی مفادات کے لیے کام کیا، ہم نے پرویز مشرف کے دور میں بھی غیر ملکی مفادات کے لیے کام کیا، اور جنہوں نے کام کروایا وہ وہی ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ آج ملک اور قوم کو بالکل بیٹھنا ہے۔ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ تمام لوگ تمام مفادات سے بلند ہو جائیں، اکٹھے بیٹھیں۔ اس میں اگر عمران خان کی پارٹی نہیں آتی تو نہ آئے، دعوت اس کو بھی دے دیں، لیکن باقی تمام طاقتیں، پیشہ وارانہ تنظیمیں، سول سوسائٹی، جرنلسٹ، ہر شعبہ جو ہے اس کو ساتھ بٹھا کے اکٹھا کر کے اتفاق رائے پیدا کریں، اور اتفاق رائے پیدا کر کے آپریشن ضرب عضب کی طرف دہشت گردی کے خلاف بھی آپریشن کریں، اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے بھی میں تو یہ کہوں گا کہ دفاع سے بھی ہمیں 100-150 ارب روپے کم کرنے چاہیے، ڈیولپمنٹ سے بھی کم کرنے چاہیے۔ جو منصوبے جاری ہیں ان پر کام معطل کیا جائے، جو منصوبے ابھی نہیں شروع ہوئے ان کو 1 سال اور مؤخر کر دیا جائے، اور جو ہمارے ملک کے وہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ قربانی دے سکتے ہیں، کچھ فنڈز دے سکتے ہیں، وہ دیں، تاکہ ہم آگے نکلیں اور پھر ایک ایسی پالیسی بنائیں جس میں آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی ایک قدم نہیں، کوئی ایک قوم اور اس قوم کا کوئی فرد 1 انچ بھی نہ چلے، اور جو چلنے کی کوشش کرے اس پر آرٹیکل 6 نافذ ہو اور اس کو بالکل جنرل کرامویل کی طرح سے سولی پر لٹکا دیا۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، اجو کے پروگرام میں گال کئی سی ملک کے ہن وقت کیترائی چیلنجز آڈو آہن، سب کھان وڈو معاشی بحران، ان کھان پوئی سیاسی بحران، ہی جکو سب کھان وڈو دہشت گردی واری جکا صورتحال ہے، ان میں عوام ڈھکجی چکو ہے۔ ضرورت ان گال جی ہے تو سبھی سیاسی جے پارٹیوں آہن، سیاسی قوتوں آہن، سبھی اسٹیک ہولڈرز آہن، وہ پنجا اختلاف وسارے گرجی سیاسی بحران، معیشت جے بحران، دہشت گردی خلاف پنجو حصو وجن تا جی ملک کے بچائے سکجے، ہن عوام کے بچائے سکجے۔ اجو کے پروگرام میں اترو ہی، ایندڑ پروگرام تے ڈیندا اجازت، اللہ حافظ۔